Welcome to Comp 452 Computer Architecture, and this is part B of lecture 4. And in this lecture, we will continue our discussion of pipelined data path. And then in the next part, or the part after that, we will talk about pipeline control. So first we want to complete our discussion of pipeline data path, and we will start our discussion from where we left. And okay, so this is what we had, this is what we saw last time. Let me actually make it smaller. How about at 80%? Okay. And now, if you recall, I said this is partially complete. There is some information which is missing from this data path, and today we are going to discuss that. So let's start. All these dotted lines, they indicate boundaries or interfaces, or they are the lines separating various parts of the pipeline. So now if you notice here, you'll see something interesting happening here. Let me first actually remove these marks. Now notice that in the instruction fetch stage we are reading the instruction word. Now this is where the instruction word comes out of instruction memory. Let's use which color? Yeah, this red is good. So this instruction word is coming out of the instruction memory, and it crosses the dotted line and goes into the instruction decode and register read stage. Okay, now let's note one more thing. This PC plus 4 value, it also crosses the dotted line and goes into the instruction decode stage. And then we have some more lines crossing the dotted line. You know what? I'm actually trying to set up my alarm so that I do not go beyond 35 minutes of lecture. So I've started my alarm. Actually, it's not an alarm, it's a timer, countdown timer. Okay, now look, something very interesting here. This line, it goes all the way into the execution stage. Look. Okay, so it starts from fetch stage, crosses into instruction decode stage, and then reaches the execution stage where it is used to calculate branch target, just in case we need branch target. When do we need branch target?
we need branch target when the instruction is a branch instruction and it's a branch taken, right? So okay, now let's see one more thing. Look, in instruction decode stage, this instruction decode stage and register file read stage, we are reading two register values and they're also crossing the dotted line. And not only that, but look, the sign extender output is also crossing the dotted line and going into the execution stage of the pipeline. Okay, what else? Okay, now let's see one more thing. Actually, a few more things. Look, this branch target address, branch target calculated in the execution stage, it again crosses the dotted line and goes into the mem stage. Look, this is memory access stage, and then it goes back. We'll talk about this later on. Look, this 0 flag, it also crosses the dotted line. ALU result also crosses the dotted line. Now this ALU result could be the address which is given to the address input in the mem stage, or it could be the result of the calculation or operation performed by ALU, and then it goes into the write back stage and into this mux. Okay, and again look at this thing here. This second register read from the register file, it also crosses the dotted line and reaches the mem stage. So where do you think this value is going and which instruction will use this value? I think you guessed right. Store word instruction is going to use this value and write it into the memory, data memory. Now what's the problem? What's the problem here? Look, this is a pipeline data path, and when an instruction goes into the next pipeline stage, the previous pipeline stage starts processing the following instruction. Okay, now let me give you an example. Let's write a few short lines. Let's suppose first we have a branch if equal instruction. After that we have let's say load word instruction, and after that we have, let's say, add instruction. Okay, now let's suppose that this instruction is at address 4, last four digits, binary digits, bits are 4. This is address 8, this is address C, and then this is address maybe like 0. Of course, you know there's going to be 0 hex 0040 100 and 1008 100C 1010. Okay, now let's see. First of all, this branch if equal instruction is fetched in this instruction fetch stage. ठीक है यार, मैं फिर अपना अंग्रेजी शुरू हो गया हूँ. सो बैड, मुँह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना. एनीवे, चलेंगे थोड़ी सी उर्दू बोलते हैं. ये ब्रांच ऑफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये फैच हुई है यहाँ पे. अच्छा, फैच होने के बाद अगले क्लॉक साइकिल में
اچھا یہ برانچ آف ایکول انسٹرکشن جو فیچ ہوئی ہے نا تو دو کام ہوئے ہیں. ایک تو وہ جو انسٹرکشن کوڈ ہے نا وہ دیکھیں وہ یہاں سے نکل کے نا یہ ڈاٹڈ لائن سے آگے گیا ہے. یہ انسٹرکشن کوڈ ہے 32 بٹ کا. اور یہ دیکھیں یہ پی سی پلس 4 جو ہے نا یہ آگے بھی گیا ہے اور یہ ادھر سے واپس بھی آیا ہے. یہ دو کام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو اب دیکھیں پی سی پلس 4 کیا ہوگا. یہ برانچ آف ایکول جو تھی یہ اس کا یہ تھا نا ایڈریس میں 4 جمع کیے تو ایڈریس بن گیا 0x00401008 بن گیا. اور یہاں وہ برانچ آف ایکول کا ادھر برانچ آف ایکول کا کوڈ آ گیا ہوگا. اچھا اب جب یہ انسٹرکشن برانچ آف ایکول انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج میں جائے گی نا تو دیکھیں دو رجسٹرز نے ریڈ ہونا ہے. یہ دو رجسٹرز نے ریڈ ہونا ہے ان کی ویلیوز نے یہاں پہ نکلنا ہے. ایک کی ویلیو ادھر آئے گی دوسرے رجسٹر کی ویلیو ادھر آئے گی. ٹھیک ہے اب جب یہ کام ہو رہا ہے نا جب یہ برانچ آف ایکول ادھر پہنچے گی نا تو اس جگہ پہ برانچ آف ایکول اب ختم ہو گئی ہے. اب یہاں پہ لوڈ ورڈ کا کام شروع ہو گیا ہے. لیٹ می اریز دس. دیکھیں اب یہاں سے برانچ آف ایکول ختم ہو گئی. اب یہاں پہ جو کام شروع ہوا ہے نا وہ ہوا ہے لوڈ ورڈ کا. یہاں پہ لوڈ ورڈ آ گئی ہے فیچ ہونے کے لیے. اب لوڈ ورڈ فیچ ہوگی. اچھا جب لوڈ ورڈ فیچ ہوگی تو لوڈ ورڈ کا ایڈریس یہ دیکھیں 1008 ہے نا تو اس میں جب میں اس میں یہ یہاں پہ جب 4 ایڈ کریں گے تو وہ 100C بن جائے گا. 100C بن جائے گا. اوکے یہ 100C. ٹھیک ہے اور اب جب برانچ آف ایکول انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج سے گزر جائے گی اور وہ یہاں پہ ایگزیکیوشن سٹیج میں آئے گی تو اب کیا ہوگا کہ جو آپ کی جو لوڈ ورڈ ہے نا یہ لوڈ ورڈ جو ہے نا وہ آ جائے گی ادھر. یہاں لوڈ ورڈ آ جائے گی اور اگلی انسٹرکشن یہ جو ایڈ ہے نا یہ یہاں پہ فیچ ہونے کے لیے پروسیس شروع ہو جائے گا. اچھا جناب اب دیکھیں اب جب یہ ایگزیکیوشن سٹیج اچھا اب دیکھیں اب اور کیا ہوگا. جب یہ ایڈ فیچ ہوگی نا تو یہ ویلیو ایڈ کا ایڈریس یہ تھا نا سی تھا نا تو سی میں 4 جمع کیے تو یہ ہو گیا 1010 ہو گیا. اب دیکھیں اب جب برانچ اف ایکول انسٹرکشن جب یہاں پہ برانچ ٹارگٹ کیلکولیٹ کرنے کا وقت آئے گا تو اس کو ان پٹ کے اوپر کیا مل رہا ہے. اس کو ان پٹ پہ 0x00401010 مل رہا ہے. تو یہ تو کام ہی سارا خراب ہو گیا. یہاں پہ تو ایڈریس ہونا چاہیے تھا 0x0040 اور کیا ہونا چاہیے تھا 1008 ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ دیکھیں نا پیچھے پائپ لائن میں جیسے جیسے نئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں یہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ گڑبڑ ہے کوئی. اسی طرح اب یہاں پہ جب میں لیٹ سے لوڈ ورڈ انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج میں آئے گی تو یہاں پہ نئی ویلیوز جو رجسٹرز کی ریڈ ہو جائیں گی. لوڈ ورڈ نے بھی تو کسی رجسٹر کے اندر ہی لکھنا ہوتا ہے نا کسی رجسٹر کے اندر ہی ایڈریس ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے پائپ لائن میں انسٹرکشن آگے جاتی ہے نا تو پیچھے اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے نا وہ اوور رائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا جیسے یہ پارٹ اوور رائٹ ہو رہا ہے یہ لائن میں اس کو ذرا اریز کر دوں تاکہ ذرا کچھ بہتر آپ کو نظر آئے. یہ دیکھیں یہ برانچ فار ایگزامپل لے لیں.
اچھا برانچ آف ایکول کے کیس میں دیکھیں نا یہ جو ویلیو یہاں سے ادھر سے ہو کے ادھر تک پہنچنی چاہیے تھی وہ پیچھے سے ہی اوور رائٹ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پائپ لائنڈ جو ڈیٹا پاتھ ہے نا اس میں ہمیں ڈاٹڈ لائن کو جو سالڈ لائنز کراس کر رہی ہیں نا ہمیں ان کی ویلیوز کو پریزرو کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے ان کی ویلیوز کو پریزرو کرنا ہے. پریزرو کیے بغیر کام نہیں چلے گا کیونکہ ورنہ پیچھے سے وہ ویلیو اوور رائٹ ہو جائے گی اور ہم آگے جا کے جب اس ویلیو کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں غلط ویلیو مل جائے گی اور ہم غلط آپریشن کر دیں گے. تو وہ تو سارا کیا کرایا کام سارا ہی اپنا وہ کھوتا کنو میں پڑ گیا نا. تو سوری یار کھوتا کنو میں نہیں ڈالتے ہم کوئی اچھی سی کہتے ہیں ہم سارا کام ہمارا ضائع ہو گیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نا کوئی چیز چاہیے. اب میں ذرا یہ اریزر اپنا استعمال کر رہا ہوں اور سارا کچھ صفائی پھیرنے لگا ہوں. یہ صفائی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں پھیر رہا ہوں. یہ صفائی میں نے ساری اس لیے پھیری ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا یہ جو ہمیں یہ انفارمیشن پریزرو کرنے کے لیے نا ہمیں ہر دو پائپ لائن سٹیجز کے درمیان ڈیٹا سٹوریج ایلیمنٹ ڈالنا پڑتا ہے. ایک ڈیٹا سٹوریج ایلیمنٹ ادھر ہوگا ایک ڈیٹا سٹوریج ایلیمنٹ ادھر ہوگا. یہ ڈیٹا سٹوریج ایک ڈیٹا سٹوریج ایلیمنٹ ادھر ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک نئی فگر میں اس کو بڑا صاف ستھرا کر کے دکھاتا ہوں. اس طرح ایک ڈیٹا سٹوریج ایلیمنٹ ادھر ہوگا. اچھا اب ان کے سائزز کیا ہوں گے وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ہوگا کیا کہ یہ ایک ڈیٹا سٹوریج ایلیمنٹ ہم نے ڈال دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پائپ لائن رجسٹر. اس کو ہم کہیں گے پائپ لائن رجسٹر کہتے ہیں. پائپ لائن رجسٹر کہتے ہیں. اچھا یہ پائپ لائن رجسٹر بیسیکلی جو ویلیو آپ اس پائپ لائن رجسٹر میں ڈالیں گے نا وہ ویلیو پریزرو ہو جائے گی اور اگلے کلاک سائیکل میں وہ ویلیو نا یہ پائپ لائن رجسٹر اپنے آؤٹ پٹ پہ ڈال دے گا اور پیچھے سے نئی ویلیو آ جائے گی اس کے پاس. پھر اگلے کلاک سائیکل میں وہ جو نئی ویلیو آئی ہوگی اس کو یعنی بیسیکلی لیفٹ سے اس کو ویلیوز ملیں گی. یہاں سے لیفٹ سے پائپ لائن رجسٹر کو ویلیوز ملیں گی اور رائٹ سے وہ ان کو آگے کو بھیجے گا. اب دیکھیں یہ یہاں سے آ کے نا اگلے کلاک سائیکل میں یہ پائپ لائن رجسٹر کی جو ویلیو ہوگی نا یہ اس اگلے پائپ لائن رجسٹر کے اندر چلی جائے گی یعنی ضائع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب پیچھے سے نئی ویلیو آ رہی ہے وہ پریزروڈ ویلیو آگے چلی گئی. اچھا پھر اگلے کلاک سائیکل میں وہ یہاں سے آگے ادھر آ جائے گی. تو these pipeline registers are absolutely needed to make the pipeline work. کیونکہ کسی بھی whatever information you need to execute an instruction that must be preserved across the pipeline stages until it has been used. یعنی جو انفارمیشن آپ کو جیسے دیکھیں یہ پی سی پلس 4 ہے نا پی سی پلس 4 اس پی سی پلس 4 کو ایگزیکیوشن سٹیج میں چاہیے ہوتا ہے. مطلب برانچ آف ایکول کی ایگزامپل لے رہا ہوں. برانچ آف ایکول میں یہاں پہ برانچ ٹارگٹ کیلکولیٹ ہونا ہے اور پھر ڈیسیژن لیا جانا ہے کہ برانچ ٹیکن ہے کہ ناٹ ٹیکن ہے. اگر ٹیکن ہے تو برانچ ٹارگٹ پہ جانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں اب یہ سی پلس 4 کی جو ویلیو ہے نا ہم اس کو یہاں سے پائپ لائن رجسٹر میں ڈال دیتے ہیں. ادھر اس پائپ لائن رجسٹر میں ڈالتے ہیں وہ اگلے کلاک سائیکل میں اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اگلے کلاک سائیکل میں وہ ادھر آ جاتی ہے. اب یہاں پہ وہ استعمال ہو سکتی ہے. یہاں پہ یہ ایڈر جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سیم گوز فار ادر ڈیٹا ویلیوز. تو اب یہ جو پائپ لائن ڈیٹا پاتھ ہے اس کے اندر ہمیں ایک ایڈیشنل چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ یہ پائپ لائن رجسٹرز ہیں. اچھا اب یہ پائپ لائن رجسٹر اب میں آپ کو نا یہ ایک نئی فگر ایڈ کرتا ہوں
تو اس میں آپ کو ذرا بہتر پتہ چلے گا. آفٹر کر یہ لیں جی, یہ دیکھیں جی یہ کتنی اچھی فگر ہماری بن گئی ہے. یہ دیکھیں جی یہ پائپ لائن رجسٹرز ہیں, یہ ہمارے پائپ لائن رجسٹرز ہیں بلو کلر کے. اچھا اب ان کے نام ہم کیسے رکھتے ہیں؟ ان کے نام بڑے آسان ہیں. یہ دیکھیے یہ انسٹرکشن فیچ سٹیج تھی, یہ انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج تھی, یہ ایگزیکیوشن سٹیج تھی, یہ میم سٹیج تھی, اور یہ رائٹ بیک سٹیج تھی. ٹھیک ہے, اس کا نام جو ہے نا یہ کیا ہے, آئی ایف سلیش آئی ڈی, یعنی آئی ایف سلیش آئی ڈی, یہ ہے آئی ایف سلیش آئی ڈی. آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس رجسٹر کا کیا نام ہے, آئی ڈی سلیش ای ایکس. یہ دیکھیں یہ آئی ڈی اور ای ایکس سٹیج کے درمیان کا رجسٹر ہے. پھر یہ جو ہے یہ ای ایکس سلیش میم ہے, اور یہ میم سلیش ڈبلیو بی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں کہ یہ جو رجسٹر ہے یہ ہاؤ مینی بٹس, کتنے بٹس کا ہے؟ ہاؤ مینی بٹس, کتنے بٹ کا رجسٹر ہے؟ یہ دیکھیں آپ نے ایک 32 بٹ کی ویلیو یہ پریزرو کرنی ہے, ایک 32 بٹ کی ویلیو یہ پریزرو کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ 64 بٹ کا رجسٹر چاہیے. تو جو آئی ایف آئی ڈی ہے, آئی ایف آئی ڈی یہ 64 بٹ کا ہے. اچھا ابھی یہ بٹس زیادہ بھی کرنی پڑ سکتی ہیں ہمیں, وہ جب بعد میں وقت آئے گا اس وقت ہم دیکھ لیں گے. اچھا اب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں کہ یہ جو اگلا یہ جو رجسٹر ہے, یہ والا رجسٹر آئی ڈی سلیش یہ کتنے بٹ کا ہے؟ یہ دیکھیں 32 بٹ کی ویلیو یہاں پہ پریزرو کرنی ہے, 32 کی یہاں پہ, 32 کی یہاں پہ, اور 32 کی یہاں پہ, 1 2 3 4 128 بٹ کا رجسٹر ہے. یہ جو رجسٹر ہے یہ 128 بٹس کا ہے, 128 بٹس کا رجسٹر ہے. ابھی ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کچھ اور بٹس ایڈ کرنی پڑے, لیکن وہ بات کی بات ہے. کم از کم اس وقت ہمیں 128 سے کم پہ کام نہیں چلنا ہمارا. اب یہ دیکھیں یہ 32 بٹ کی ویلیو, یہ سنگل بٹ 1 بٹ, یہ زیرو فلیگ, یہ پھر 32 بٹ, اور یہ پھر 32 بٹ, 32 32 32 97 بٹس کا یہ رجسٹر ہے, 97 بٹ کا. اور یہ رجسٹر کتنے بٹ کا ہے؟ دیکھیں 32 اور 32, یہ 64 بٹ کا ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارے پائپ لائن رجسٹرز جو ہیں ان کے سائزز کیا ہیں. تو یہ سائز ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں اپنا, جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں نا تو ہم بتاتے ہیں کہ بھی ہمیں اتنے بٹ کا پائپ لائن رجسٹر چاہیے ان دو سٹیجز کے درمیان. سوری یار, وہ تھوک گر گئی تھی میری اس کے اوپر, زیادہ جوش و جذبے میں لگتا ہے میں آ گیا ہوں. 3:40 ہو گئے ہیں ابھی. صبح کے باہر کتے بھونک رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ کیا بیوقوف مولوی رات جاگ رہا ہے. اسے میں انہیں کہہ کچھ نہیں رہا, وہ بس یہ کتے بھونکتے ہیں تو مجھے پطرس کا مضمون یاد آ جاتا ہے. کتے کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے, نہیں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے راہ بری بلا ہے, مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. میں بچپن میں کتوں سے بہت ڈرتا تھا, اور میں کتے کو دیکھ کے میں 2 میل دور بھاگ جاتا تھا. ڈر ابھی بھی لگتا ہے لیکن پہلے سے کم. اینی وے, یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو پائپ, یہ جو چیز تھی نا یہ کمی تھی. یہ چیز جو ہے نا یہ ابھی کم تھی ہمارے جو پائپ لائن ڈیٹا پاتھ ہے. اب ہمارا پائپ لائن ڈیٹا پاتھ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اب زیادہ سے زیادہ ہمیں نا ان کے رجسٹرز کے سائزز کو بڑا کرنا پڑے گا بوقت ضرورت. تو فار ایگزامپل if you want to preserve more information then you will have to enlarge the size of the register. تو اب یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ کو کہ یہ جو ہمارا پائپ لائن ڈیٹا پاتھ ہے نا, یہ تو اس کے اندر یہ ہمیں ایڈیشنل چیز یہ رجسٹر چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہماری وہ ساری انفارمیشن جو کہ آگے ہمیں استعمال کرنی پڑے گی, جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی آگے, اس کو پریزرو کرتے ہیں. اور ہر کلاک سائیکل میں
اس کو آگے بھیجتے چلے جاتے ہیں، جہاں تک جس سٹیج میں وہ استعمال ہونی ہوتی ہے وہاں پہ وہ استعمال ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے آگے وہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ پی سی پلس 4 جو ہے، پی سی پلس 4 پہلے ادھر گیا، پھر وہ ادھر گیا، اب یہاں پہ وہ استعمال ہو گیا ہے. اب پی سی پلس 4 آگے نہیں گیا، لیکن برانچ کا ٹارگٹ آگے گیا ہے، برانچ کا ٹارگٹ کیلکولیٹ ہوا اور وہ آگے گیا ہے. پی سی پلس 4 بس یہاں پہ آ کے استعمال ہو گیا، اور جب وہ استعمال ہو گیا تو بس اب اپنا اس کا یوز ختم ہو گیا، اب آگے بھیجنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آگے بھیجنے کی ضرورت ہے تو پھر ہم اسے استعمال بھی کریں گے اور آگے بھی بھیجیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہمارے یہاں ایسا کوئی کیس نہیں ہے. ونس یو یوز اے پیس آف انفارمیشن دین وی ڈو ناٹ فالو دا نیکسٹ پائپ لائن رجسٹر، ٹھیک ہے. تو اب میں نا آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ واٹ از دا لانگیسٹ انسٹرکشن آف میپس آرکیٹیکچر. اٹس اے لوڈ ورڈ انسٹرکشن. Load word instruction uses all 5 stages of the pipeline. It uses all 5 stages of the pipeline. تو اب میں آپ کو نا اس طرح کی یہ جو ہماری پائپ لائن ہے نا، یہ والی جو پوری پائپ لائن ہے یہ والی، اس میں سے نا میں آپ کو لوڈ ورڈ انسٹرکشن گزار کے دکھاتا ہوں، لوڈ ورڈ اور اسٹور ورڈ گزار کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد وی ول اسٹاپ. اگر لوڈ ورڈ پوری ہم نہ گزار سکے تو پھر ہم اس کو اگلے حصے میں کر لیں گے. یہاں سے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں 25 اور 35 منٹس کے درمیان لیکچر رکھوں گا، تو میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ لوڈ ورڈ انسٹرکشن کو اس پائپ لائن میں سے، یہ جو پائپ لائن ہم نے ابھی دیکھی ہے، یہ پوری پائپ لائن، اس پوری پائپ لائن میں سے لوڈ ورڈ انسٹرکشن کو میں گزاروں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے پائپ لائن کے اندر. تو وہ ہمارا پارٹ سی بن جائے گا. اس کے بعد پھر شاید ہمیں ایک پارٹ اور ایڈ کرنا پڑے بفور وی گو ٹو پائپ لائن کنٹرول. نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ اگلے پارٹ میں یہ آپ کو سارا پائپ لائن ڈیٹا پاتھ مکمل کر لیں گے، اور اس سے اگلے پارٹ میں پھر ہم پائپ لائن کنٹرول پہ چلے جائیں گے. سو لیٹ اسٹاپ ہیئر. اس کو آپ ذرا سنیں اور گیو می یور انانیمس فیڈ بیک دیں. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے سمجھانے میں. تو چلیں ٹھیک ہے. تو دس از ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ اینڈ دیر وی گو.